अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। कर्क में हमने देखा कि आज एक टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है और उसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ट्रंप और शहबाज वजीर आजम की जो मुलाकात हुई है उसके ज़िम्न में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात का जरा जायजा लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आखिर में एशिया कप की तारीख बदल रही है। कल पाकिस्तान और भारत का 41 ईयर्स के बाद पहली मर्तबा फाइनल होने जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर। कर्क का इलाका है दरशाखेल। इसमें आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के नतीजे में 17 ख्वारिजी को उनको हलाक किया है। उनके बदले हमने देखा कि उनके कब्जे में असला था, गोला बारूद था, वो भी बरामद किया गया। ये फुटेज भी रिलीज की गई है उसके बाद उस टारगेट ऑपरेशन की। फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये लकी मरवत और कर्क की बाउंड्री पर किया गया है इतलात के मुताबिक। और ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के ख्वारिजीन की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर यह ऑपरेशन हुआ। आप ये अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। ये एक पैटर्न है। इससे पहले हमने देखा कि 11 सितंबर को डीआई खान में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई और उसके नतीजे में 7 ख्वारिजियों को हलाक किया गया। 21 तारीख को 21 सितंबर को बनू और वजीरिस्तान में ऐसी कार्रवाई हुई हम और उसके नतीजे में 19 ख्वारिज हलाक हुए। और अब आज का हम ये देख रहे हैं, ये वाकया है, ये टारगेटेड ऑपरेशन है जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि जी 17 ख्वारिज हलाक है और 10 के करीब जख्मी है। या फुटेज देख सकते हैं, बड़ी वाजे इसमें सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे हम बात करेंगे। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो आज का ये ऑपरेशन है जो बताया जा रहा है जी के मुल्ला नजीर ग्रुप की वहां मौजूदगी की वजह मुसद्दिका इतलात पर ही किया गया, जरा इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से हमें बताइए कि जो आज के ये 17 की जो हलाकतें हैं इस पैटर्न के ऊपर भी बात कीजिए और आज के इस जो ऑपरेशन है उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी जरा हमें आगाह कीजिए। जी इफ्तिखार, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये कोशिश करते हैं कि हम इफ्तिखार फिरदौस से राब्ता बहाल हो जाए। जो आज हम कर्क के इलाके दरशाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई है जो हमें बताई जा रही है कि जी लकी मरवत और कर्क की बाउंड्री पर वो की गई थी और आप ये फुटेजेस अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के ख्वारिजीन की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर किया गया है। कोशिश हम कर रहे हैं कि इफ्तिखार फिरदौस से हम बात करें। खासतौर पे जो एक रिपीटेड पैटर्न हमें नजर आ रहा है, ये तीसरा इस तरह का टारगेटेड ऑपरेशन है जो इंटेलिजेंस की बेस पे किया गया है। एक डीआई खान में हुआ था 11 सितंबर को, दूसरा 21 सितंबर को बनू और वजीरिस्तान में ये कार्रवाई थी। उस वक्त उस नतीजे में हमें बताया गया था कि 19 ख्वारिजीन को हलाक किया गया था। और आज का जो ये ऑपरेशन है जिसकी आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें 17 ख्वारिज जो हैं वो हलाक हुए हैं और 10 जख्मी हुए हैं। ये लकी मरवत और कर्क की बाउंड्री पर किया गया हमला है जिसके आप विजुअल्स इस वक्त देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ असलहा था, कुछ गोला बारूद था, उसके विजुअल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि बरामद किया गया है इन ख्वारिजीन से। और ये लकी मरवत और कर्क की बाउंड्री पर ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त वहां पे किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से पहाड़ों की ओट में बैठकर वहां से हमले प्लानिंग की जाती है और उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज उन्हीं के डेन के अंदर जाके जहां वो छुपे होते हैं ये टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है। कोशिश हमारी है कि हम गुफ्तगू कर सकें इफ्तिखार फिरदौस से, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, और हम उनसे पूछ सकें कि इस ऑपरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, खासतौर पे जो पैटर्न है इसको भी वो हमें जरा थोड़ा सा अनपैक करके बताएं। और साथ साथ इस तरह के ऑपरेशंस की जो हमें एक पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए जहां पे विफाक और सूबे एक पेज पर हों, इस एस्पेक्ट पे भी हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते और बहुत सारे मामलात जो खासतौर पे खाड़ी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने जो सिफारती तौर पे कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें वजीर आजम साहब की तकरीर भी थी जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप से पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत की मुलाकात भी थी। और इसके अलावा जो ममालिक का वफ्द सदर ट्रंप से मिला जिसमें पाकिस्तान की भी एज ए की प्लेयर इन द रीजन पोजीशन मुस्तहकम हुई है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। पहले आपको उसकी झलकियां दिखाते हैं।
یہ جو ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پاکستان کی قیادت پہ، اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے جو انٹرسٹنگ فیچرز کیے ہیں، جو ان کے دلچسپ تبصرے ہیں، ان میں سے ایک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بلوم برگ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو بہت شاندار شخصیات قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے۔ یہ بیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات سے پہلے دیا گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب بھارت کے ساتھ امریکی تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی، جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ ملاقات امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط کی تازہ کڑی ہے۔ ٹرمپ اس وقت بھارت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ماسکو کے ساتھ تعلقات محدود کرے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹیرف کا استعمال کرے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے جاری تصاویر میں ٹرمپ اور شہباز شریف کو مسکراتے اور ہاتھ کے اشارے تھمز اپ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ملاقات کے دوران شہباز شریف نے ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیا، جو دنیا بھر میں تنازعات ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی، خصوصاً انسداد دہشت گردی پر بھی گفتگو کی۔ امریکہ اور پاکستان کے سیکورٹی تعلقات میں وقتاً فوقتاً اتار چڑھاؤ آتا رہا، کبھی قریبی تعاون رہا، کبھی تعلقات صد مہری کا شکار ہوئے۔ دوسری جانب امریکہ نے کئی حکومتوں کے دوران بھارت کو ایک اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر پروان چڑھایا تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور پاکستان ایک تجارتی معاہدے پر بھی بات کر رہے ہیں، جس میں واشنگٹن کی جانب سے سرمایہ کاری شامل ہوگی۔ پاکستان پہلے ہی اپنی برآمدات پر امریکہ سے 19% ٹیرف حاصل کر چکا ہے، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے اور بھارت کے 50% ٹیرف سے کہیں کم ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکی پاکستان کے ساتھ اس کے وسیع تیل کے ذخائر کو دریافت کرنے پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک امریکی کمپنی کے انتخاب کا عمل بھی جاری ہے۔ سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کے مطابق یہ سرکاری دورہ واشنگٹن کے رویے میں نمایاں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کی اثر نو بحالی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو خطے اور مشرق وسطی دونوں میں تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو ایک مرتبہ امن کو چانس دینے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جنگ ہم جیت چکے ہیں، ہمیں امن کو بھی اب جیتنا ہے۔ We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، کامران یوسف صاحب ماہر بین الاقوامی امور کے، جہاں علی بیورو چیف ہیں واشنگٹن کے ARY نیوز سے۔ جہاں میں آپ سے آغاز کرتی ہوں شروع میں، کیونکہ جب یہ ملاقاتیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے خبریں یہ بھی آئی کہ بھارت نے باقاعدہ امریکہ کے اندر لابنگ فرمز ہائر کی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اپنے اثر رسوخ کو بڑھا سکے، اور یہ لابنگ فرمز کے ہوتے ہوئے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پذیرائی فی الحال پاکستان کی ہو رہی ہے۔ تو ذرا اس خلبلی کا ذکر کریں جو اس طرح کی ملاقاتوں سے جب وہاں پر بھارتی لابی ہے اس کے اندر مچتی ہے۔ جی بہت شکریہ ماریہ۔ خلبلی تو تب مچ گئی تھی جب پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس سے ملاقات کی تھی، اور صدر ٹرمپ نے ان کو ہوسٹ کیا تھا ایک لنچ کے لیے، جب پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی جنگ کے اندر۔ اور اب ایک خبر کچھ آئی ہے، تھوڑی سی میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس میرے ہاتھ لگے ہیں، میں سوچ رہا تھا 2-3 دن بعد اس خبر کو میں بریک کروں گا، لیکن چلے آپ کا پروگرام اسے بتا دیتا ہوں کہ اس وقت بھارت کے صرف ایک واویلا کر رہا ہے۔ جے شنکر کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کی ملاقات کے بعد مارکو روبیو سے، اور صرف ایک بات کا واویلا ہو رہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے، پاکستان بھارت میں دہشت گردی کراتا ہے، اور وہی پرانا جو راگ جو الاپتا رہا ہے بھارت وہ کرے، لیکن وہ اب چل نہیں رہا، کافی پرانا ہو گیا یہ معاملہ۔ اب آپ یہ دیکھیے پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ایسا صدر جس کے پہلے دور میں صدر ٹرمپ پاکستان کو دہشت گردوں کی ہماجگاہ کہتے رہے، صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سیکیورٹی اسسٹنٹ معطل کیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے کافی کشیدہ رہے۔ عمران خان خیر جب ملے تھے تھوڑا بہت اس میں ہم نے بہتری دیکھی، لیکن کوئی خاص بہتری۔ اس کے بعد بائیڈن آ گئے تو بائیڈن نے تو پوری مدت میں پاکستان کے کسی رہنما سے بات چیت تک بھی نہیں کی، اور بہت کوشش کی گئی اس حوالے سے، لیکن انہوں نے بالکل پاکستان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ اور اس کے بعد پھر وہی صدر واپس آتا ہے جس نے پاکستان کا سیکیورٹی اسسٹنٹ معطل کیا تھا، جس نے پاکستان کو دہشت گردوں کی ہماجگاہ کہا تھا۔ وہ ملک کا پاکستان جو ہے وہ ان کا فیوریٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بڑے عظیم قوم ہے،
पाकिस्तान के रहनुमा जो है वो जबरदस्त रहनुमा है और वो जिस तरह का बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं व्हाइट हाउस के अंदर, न सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल की और फिर अब जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की आर्मी चीफ के हमरा सदर ट्रंप के साथ, बॉडी लैंग्वेज देखें, खुशगवार माहौल देखें तो बड़ी हैरानी होती है कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो अब पाकिस्तान उसका फेवरेट मुल्क है। और देखिए दूसरी एक अहम बात हमारी यहाँ पर भी है कि सदर ट्रंप कोई रवायती किस्म के सियासतदान या रवायती किस्म के सदर नहीं है, उनका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखिए उन्होंने यूरोप को नकेल डाल के रखी हुई है, जो करीब तरीन इत्तेहादी थे अमेरिका के वो परेशान नजर आते हैं, पूरा यूरोप परेशान नजर आता है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं यूक्रेन को $1 का भी $1 का भी हथियार नहीं दूंगा, हथियार चाहिए नेटो उसकी कीमत अदा करे, यूरोप उसकी कीमत अदा करे और आप फिर यूक्रेन के दे दे। मैं जी गैर रवायती है, ये बात दुरुस्त है आपकी। हाँ। जी तो और फिर आप ये देखिए कनाडा के साथ ताल्लुकात उनके खराब है, टैरिफ लगाए हुए, मैक्सिको के साथ उनके ताल्लुकात खराब है, कहते हैं कि महमूद याद को एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया है। तो अब वो सिर्फ वो काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अब उनको पाकिस्तान से क्या चाहिए, महसूस ऐसा होता है कि इस वक्त जो आलमी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, मुख्तलिफ तनाज़ात चल रहे हैं, पूरी दुनिया बदल कर रह गई है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को बहुत ज्यादा अहमियत मिली है और सदर ट्रंप को इस बात का बड़े अच्छे से एहसास और इसीलिए हम देख रहे हैं, हाँ इसलिए हम देख रहे हैं कि पजीराई भी उनको इस वक्त मिल रही है। एजाज चौधरी साहब, ये कल जो खास तौर पे जनरल असेंबली की तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा जो कॉम्पोजिट डायलॉग का जिक्र किया है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो ये बात करता रहा है, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से तो भी हमें दूर दूर तक कॉम्पोजिट क्या कोई बैक एंड चैनल पे भी कोई डिप्लोमेसी के फिलहाल मूड या आसार नजर नहीं आ रहे, या आपका ख्याल है कि नहीं इस वक्त गुंजाइश है डिप्लोमेसी की, कहीं ना कहीं इसी तरीके से जगह बनेगी? मुझे तो मोदी साहब के होते कोई जगह बनते नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी स्टेटमेंट से वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी बता रहे हैं कि हम तो अमन के ख्वाहिशमंद हैं और अगर हिंदुस्तान जंग की बजाय अमन की तरफ आना चाहता है तो पाकिस्तान तो डायलॉग करना चाहता है और डायलॉग से सारे मसाइल हल करना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये यानी मुसलमा पॉलिसी है कि हम डायलॉग के लिए ओपन हैं। हाँ ये जरूर है कि हम बार बार नहीं कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो ताली तो एक हाथ से नहीं बच सकती। पाकिस्तान ने तो हमेशा ही ये कहा है कि आइए जी बातचीत करते हैं, बैठकर बात करेंगे। हिंदुस्तान ही हमेशा डायलॉग को इंटरप्ट करता है, राब्ते तोड़ देता है और पिछले 9-10 साल से तो मुकम्मल तौर पर किए हुए हैं। लेकिन वजीर आजम की तरफ से ये मैदान पर रख देना पूरी दुनिया के सामने एक अच्छा पैगाम है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है और ये इसमें कोई मुझे हार नजर नहीं आती। लेकिन रियलिस्टिकली अगर मैं देखूं तो जो मोदी साहब की, जो राजनाथ साहब की, जो अमित शाह साहब की, जो डोवाल साहब की, जो जयशंकर साहब की जो लैंग्वेज है अभी तक, उसमें तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगरचे उनकी अपने इस तकब्बुर और घमंड ने उन भारत को तनहा कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, बाकी तमाम मुल्कों में भी एक तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है भारत। और मैं उनके भी कुछ थोड़े से टॉक शो सुन रहा था तो मुझे नजर आ रहा था कि शायद परेशानी है वहां पे भी कि ये हो क्या गए। अब तो हो यही हुआ गया कि दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए घमंड जो है ना, तकब्बुर जो है वो ज्यादा देर नहीं चलता और भारत ने उस वक्त से जरा पहले ही सोच लिया और ये सब कुछ बदला उस हकीकत से जिसको भारत अभी तक एतराफ पूरी तरह नहीं कर रहा। वो था मई 2025। अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ 10 मई को वो ना किया होता जो उसने किया तो आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अच्छा, जहांजेब साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बड़ा सही नुक्ता उठाया, क्योंकि मैं भी कुछ मीडिया में खबरें कुछ इसी किस्म की पढ़ रहा था कि जी हिंदुस्तान में अजी पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं, गोया भी वो यही प्रोपेगेंडा रखना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया ने ना पहलगाम पे इनका प्रोपेगेंडा सुना और ना इस पे सुनेगा। बल्कि जरूरत इस बात की है कि अब हम इनको एक्सपोज करें और आपके इल्म में है, शायद आ जाएगा कि मैंने जो भी किताब लिखी है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे, उसका एक बुनियादी नुकता यही है कि जो मेरी तहकीक है वो ये बताती है कि एक्चुअली हिंदुस्तान दहशतगर्दी करता रहा है, सही उसको को स्पॉन्सर करता रहा है, सेफ्रॉन टेररिज्म कर रहा है। ये दुनिया को बताने की जरूरत है। अब दुनिया की आंखों में धूल झोंकना
میرے خیال میں اتنا آسان نہیں رہے گا. یعنی کہ آپ جو ہے اگریسو اس حوالے سے ڈپلومیسی کریں. کامران نے آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. جو یہ ملاقات ہے اس کے دیکھیں دو طرفہ فوائد ہیں. ایک تو فائدہ جو ہوگا جو امریکہ پاکستان کا اس خطے کے اندر رول دیکھ رہا ہے, خاص طور پہ ہم جو سن رہے ہیں کہ غزہ کے اندر ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اگر کوئی پیس کیپنگ فورس ہوگی تو اس میں بھی پاکستان کی شمولیت کی خواہش مند ہے جو امریکی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو وہاں پہ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے جو اقتصادی فائدے ہونے ہیں یا اس حوالے سے کوئی اپنے جو بینیفٹس کو میکسیمائز کرنا ہے ان دو طرفہ ملاقاتوں کے, ادھر کتنی پیش رفت ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیں, امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں, ایز اے میٹر آف فیکٹ کسی ملک کے بھی تعلقات ہیں, اس کو دیکھنے کے آئی تھنک دو طریقے, اور خاص کر کے موجودہ جو انتظامیہ ہے ہمارے ہاں آبویسلی جو کرٹکس ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ایک ملاقات کر لی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. آئی تھنک اس کو دیکھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ امیجن کریں کہ اگر موجودہ جو امریکی انتظامیہ ہے, ٹرمپ انتظامیہ, وہ پاکستان کے ساتھ نہ ہوتی یا پاکستان کے ساتھ تعلقات اس نوعیت کے نہ ہوتے کہ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہ چل رہی ہوتی, آپ امیجن کریں کہ پہلگام واقعے کے بعد ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے تھے, وہ مکمل طور پر بھارت کا ساتھ دیتے. وہ اس طرح کے شخصیت ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف پابندیاں بھی لگا سکتے تھے. یعنی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں ملے گا کیا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ آپ کو بے شک کچھ نہ دے لیکن آپ کو نقصان بہت زیادہ وہ پہنچا سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ اس کی الائنمنٹ نہیں ہے. تو میرا جو ماننا ہے کہ یہ جو بہت سے لوگ جس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, جو ہماری جو اس وقت قیادت ہے, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم اس وقت اپنے لیے ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کی ہے ہم نے. اس کے پولیٹیکل فوائد زیادہ ہیں کیونکہ پوری دنیا میں یہ جب میسج جاتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت, اگر آپ دیکھیں کہ ایران اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے, اس جنگ کے دوران G7 سمٹ چھوڑ کے کینیڈا سے امریکی صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس واپس آتے ہیں, پاکستان کے آرمی چیف سے ملتے ہیں. باقی دنیا نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آخر G7 سمٹ کو چھوڑ کر کے پاکستان کے آرمی چیف سے مل رہے ہیں, تو آخر پاکستان کی ایسی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو فوائد کیسے ہوئے, میرا جو خیال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, جو عرب کنٹریز کے اندر آپ کی ریوائول ہوئی ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے اس کا. مڈل ایسٹ کی ماضی میں ہم OIC میں بڑے ایکٹیو تھے, لیٹلی ہمارا رول بڑا بالکل ختم ہو گیا تھا, اس میں ریوائول ہوئی ہے. عرب اسلامک سمٹ اگر آپ دیکھیں اس میں پاکستان کی موجودگی یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان کی ایک جو جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آج بھی امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, جب دنیا دیکھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک ملک کے تعلقات بہتر جا رہے ہیں تو جو باقی ممالک ہیں وہ سرمایہ کاری بھی کریں گے, وہ ایک کیو لیتے ہیں. لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, آج بھی فائنینشل سسٹم کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے, تو اس ملک کے ساتھ کوئی بھی تعلقات آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور نائٹ بے شک اس کی تبدیلی نہ آئے, بٹ اگر اس مومنٹم کو جاری رکھا تو امریکہ کے بجائے اقتصادی جو بھی بینیفٹس باقی جو ممالک ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ پاکستان کو ہونے کے امکانات ہیں. اور کوئی معاہدات کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس معلومات ہے کہ کن ایریاز کے اندر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعاون کی گنجائش ہے؟ اگر ہم اقتصادی طور پہ بات کریں کہ جیسے بلومبرگ کی رپورٹ کر رہی ہے کہ آنے والے کچھ معاہدات پہ کام ہو رہا ہے, آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے؟ دیکھیں, ایک جو بنیادی اب ڈفرنس آیا ہے کہ ماضی میں جو ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ رہی وہ ایڈ کی بنیاد پر رہی کہ ہم سروسز دیتے تھے, ان سے سیکیورٹی اسسٹنس لی, اسلحہ لیا. اس مرتبہ ایک تو موجودہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہے, امریکہ فرسٹ, وہ آپ کو وہ ڈالرز تو دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو ایڈ کے بجائے آئی تھنک جو بریف ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہمارے پوٹینشیل ہے, مثلاً جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کے حوالے سے آلریڈی ایک MOU سائن ہوا ہے, کرپٹو ہے, یہ وہ ایریاز ہیں کیونکہ اس میں دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایک جنگ ہے اس چیز کی کہ جو ریئر ارتھ منرل کو کنٹرول کرے گا آگے وہی اس کو رول کرے گا. اس وقت دنیا میں 80-90% جو سپلائی چین ہے وہ چین کنٹرول کرتا ہے. تو امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ جہاں جہاں یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں ان ممالک کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو وہ میرے خیال میں ایک سبسٹینٹیو ایریا ہے جو اگر آپ اقتصادی تعلقات کی بات کریں جہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن ہو سکتی ہے اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب تھے, کامران یوسف صاحب تھے, جہانزیب علی صاحب تھے. اب بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے ایشیا کپ کے حوالے سے. ویلکم بیک جی. کل ایشیا کپ کا فائنل ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بھارت کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ اور کھیلنا پڑ رہا ہے. جب پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ
کرکٹ میچ میں ہم آمنے سامنے ہوئے تھے 6 مئی کے بعد, تو بہت زیادہ بدمزگی تھی. ایسے کچھ جیسچرز بھارت کی طرف سے کیے گئے جو کہ جینٹلمین گیم کا وتیرہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں طرف کے پلیئرز کی جانب سے کچھ پوسچرنگ کی گئی. اس کے بعد آئی سی سی نے دونوں کو تنبیہ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی سیاست کو کھیل سے باہر رکھا جائے, اور کیونکہ کھیل ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اونچ نیچ ہوتی ہے تعلقات کی, اور کئی مرتبہ بہت ٹینس معاملات میں بہت ٹینس حالات میں بھی دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا ہے. لیکن اس مرتبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بدمزگی اور بلکہ بدتمیزی, جس میں آپ پلیئرز کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں, پریس کانفرنس کے دوران جو آپ سیاسی کر دیں اس پورے معاملے کو, اور اس کے علاوہ اب جو کل کے میچ کے حوالے سے خبریں آ رہی کہ شاید وہ جو جوائنٹ فوٹو شوٹ ہے وہ بھی نہ ہو. کتنی انفارچونیٹ بات ہے. ایشیا کپ ہے کرکٹ کا, یہ ایک بہت اچھا کھیل کا میدان ہے, اربوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگوں کی نظریں اس کھیل کے میدان کے اوپر ہوتی ہیں, اور آپ کس طرح کی میسجنگ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال جی یہ جو کرتا دھرتا ہے بھارتی کرکٹ کے, یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے, وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں سارے معاملے کو, اور کھیل میں سیاست آتی جا رہی ہے. خیر 41 ایئرز کے بعد پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئے ہیں ایشیا کپ کے. کچھ سٹیٹس کی اگر بات کریں تو ابھی تک سب سے زیادہ جو یہ ایشیا کپ ہے اس کا ونر بھارت رہا ہے. تقریباً 8 مرتبہ ایشیا کپ بھارت نے جیتا ہے, 6 مرتبہ سری لنکا نے جیتا ہے. پاکستان ایشیا کپ کے حوالے سے کچھ اتنا لکی نہیں رہا, صرف 2 دفعہ جیتا ہے. ایک بار 2000 میں معین خان صاحب کی قیادت میں, پھر 2012 میں مصباح الحق کی قیادت میں. ابھی تک جو صورتحال یہ ہے, بھارت اس ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہے, وننگ سٹریک بھارت کی ہے. تیسرا یہ میچ ہے, پاکستان کے پاس کچھ کھونے کو ہے نہیں, پانے کو بہت کچھ ہے. بھارت کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ کھونے کو بھی ہے. ابھی کیا ہیٹرک ہونے جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب یہ سوال رہے ہیں, تو پاکستانی پلیئرز میں بہت سب کا خیال ہے کہ شاید ہیٹرک نہ ہو پائے. بھارت جو ہے ظاہر سی بات ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ گروپ میچز میں جیتتا ہوا فائنل ہار گیا ہے. سو اس حوالے سے جو بھارتی اینالسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا, اس میچ کو بھارت کو بھی سیریس لینا ہوگا. اب جو پچھلی دونوں جیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائنل کچھ اتنا آسان ہوگا. بھارتی صحافی کیا کہتے ہیں سنیے. ایشیا کپ فائنل ہے پاکستان سے, اور بھول جائیے پہلا 14 تاریخ کا میچ, بھول جائیے 21 تاریخ کا میچ, یار یہ 28 تاریخ کا میچ الگ ہوگا. آئی نو پوٹینشیل پہ انڈیا بڑی زبردست ٹیم ہے, یہ مت بھولیے گا کہ ہم نے 2017 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے غلطی کی تھی, لیگ میں ہرایا ایک سائڈ, ون سائڈڈ, بھول گئے پاکستان کو. پاکستان فائنل میں آیا, ہم نے کہا یار ایسے جیت جائیں گے, ہار گئے. خدا کی شان دیکھیں, عرفان پٹھان جو پاکستان کے بارے میں کچھ شاذ و نادری کوئی اچھی بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ بولنگ میں ہمیں واضح طور پہ ایک امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. ابھی تک ہم نے کبھی انڈیا پاکستان کا فائنل نہیں دیکھا, 41 ایئرز کے بعد ہم وہ دیکھ رہے ہیں. 2 انڈیا نے اپنی ڈومیننس دکھا دی ہے اور گیپس بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں, لیکن پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ایک امپروومنٹ کے ٹینجن کے اوپر نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ بولنگ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر. لیکن جو بھارتی کپتان ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب کمپیٹیٹر رہا نہیں ہے, اب وہ مقابلے بازی ہے نہیں پاکستان کی, کیونکہ پاکستان اس معیار پہ پورا نہیں اترتا. سنیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کوشچن پوچھنے بند کر دینا چاہیے ابھی رائیولری کے اوپر, بیکاز رائیولری میرے حساب سے اگر 2 ٹیمیں 15-20 میچ کھیل رہی ہیں اور اس میں اگر 7 آل ہے یا 8-7 سے کوئی آگے چل رہا ہے تو اس کو اچھا کرکٹ کھیلنا بولتے ہیں اور اس کو رائیولری بولتے ہیں. اب 13-0 10-1 مجھے پتا نہیں کیا سٹیٹ ہے, بٹ دس از ناٹ اے رائیولری اینی مور. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے کامران اکمل, یاسر حمید, شاہد ہاشمی صاحب. 2014 سے ہر بار ایشیا کپ ایک بار 50 اوورز کے فارمیٹ پہ ہوتا ہے, پھر اگلی مرتبہ 20 اوورز کے فارمیٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ بھی چونکہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ رہے ہیں, لیکن ہیٹرک نہیں ہوگی. یہ بڑی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے جو پاکستان کے کچھ لوگوں کا ہے. کامران آپ سے آغاز کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا یہ ہیٹرک, یہ خواہش ہے, یہ وشفل تھنکنگ ہے, یہ بولنگ میں تھوڑی سی جو ہم نے بہتری دیکھی ہے یہ اس کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں, ان تینوں میں سے کس کے بیسس پہ آپ کا خیال ہے کہ شاید ہیٹرک نہ؟ دیکھیں اس بیس پہ کہا کہ 2 میچ ہم لوگ کھیل گئے ہوئے ہیں. پہلا میچ بالکل ون سائڈ میچ ہوا, دوسرا 21 کو ہوا, تھوڑی سی فائٹ کی ہے, تھوڑی رسپانسبلٹی بیٹنگ نے دکھائی. ٹھیک ہے لاسٹ کے 10 اوورز ہم اچھا نہیں کھیلے, بالنگ میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہو رہی ہے. پھر سپر 4 میں بنگلہ دیش اور سری لنکا سے میچ جیتے ہیں, جو سری لنکا کل انڈیا کے خلاف آپ کو پتا 200 رن چیز کری تھی, بڑی بیلنس بڑی اچھی ٹیم سے وہ میچ جیتے. وہ کانفیڈنس سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم بالنگ میں تو امپروومنٹ آ رہی ہے,
بیٹنگ میں بھی ہوگی اور سرپرائز کرنا بھی چاہیے. پاکستان ٹیم پہ اب ڈیو بھی ہے, رسپانسبلٹی پھر میں بولوں گا بیٹنگ میں زیادہ ہوگی. اگر بیٹنگ میں اچھا پرفارم کر گئے, اچھا سٹارٹ دے دیا, اچھا فنش کر لیا, تو بالنگ میں تھوڑا کانفیڈنس آیا تو ڈیفینیٹلی انڈین ٹیم کو آؤٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جو بھی ٹوٹل پہلے بنائیں گے. انڈیا پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں چیز بھی اس حساب سے کرنا پڑے گا کتنا ہم کر سکتے ہیں. 200 انہوں نے کیا ٹھیک ہے, ان کو اوپر سے ارلی آن ابھیشیک شرما آؤٹ ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ان کی بیٹنگ لائن اب انڈر پریشر ہوگی. ہمارے پاس کھونے کا کچھ نہیں, ہمیں پتا اپنی ٹیم کی ایبلٹی کا, لیکن آن دا ڈے اچھا کھیل جائیں, ہمیشہ کھیلتے ہیں. انڈیا کے پاس اگر ان پہ پریشر زیادہ ہے, اگر وہ میچ ہارے تو ان کے لیے بہت کچھ ہے کھونے کو, تو وہ ہم پریشر میں نہیں ہے. وہ مجھے لگتا ہے زیادہ پریشر میں. اس کے لیے آپ کو اچھی پلاننگ, کنڈیشن کے مطابق پلینگ سائڈ کیا, بیٹنگ آرڈر کیا, اور بولر کون سے کپتان کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. یہ میرے میچ ونر ہے, یہ پارٹنرشپ نہیں لگنے دیں گے, بریک تھرو دلوائیں گے, آؤٹ کر کے دیں گے جہاں ضرورت ہوگی پاکستان ٹیم کو. شاید بھائی اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت تو پہلا میچ کھیلنے پہ ہی اس نے اتنی جسے کہتے ہیں نا ماحول خراب کر دیا, پھر اس کے اوپر دوسرا میچ کھیلنا پڑ گیا ایشیا کپ کے اندر. اچھا پاکستان فائنل میں پہنچ گیا تو تیسرا میچ کھیلنا پڑ گیا انہیں. پھر بھی کل سے پہلے دیکھیں نا ماحول تو ابھی بھی خراب ہے کہ فوٹو شوٹ نہیں ہوگا. کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ بھئی ایک ٹورنامنٹ کے فائنل سے پہلے دونوں ٹیم کے کپتان کا جو فوٹو شوٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. کافی بدمزگی ہے, لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ ٹاس سے کچھ دیر پہلے فوٹو شوٹ ہوگا. ایشین کرکٹ کونسل نے کافی ایفرٹس کیے ہیں, BCCI کو بھی منایا ہے کہ نہیں فوٹو شوٹ ہونا چاہیے. تو ٹاس سے کچھ دیر پہلے امکان یہی بتایا جا رہا ہے کہ فوٹو شوٹ ہوگا, دونوں کپتان آئیں گے, ٹرافی کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے. ہاتھ شاید پھر بھی نہ ملائیں, لیکن وہ جو شاعر نے کہا ہے نہ چھڑا سکو گے دامن, نہ نظر بچا سکو گے. تو دامن تو نہیں بچا سکتے. یہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ایک مارکی میچ ہوتا ہے, کسی بھی ایونٹ کا زبردست ایک ایونٹ کا میچ ہوتا ہے, تو انڈیا چھڑا تو نہیں سکتا دامن. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر پاکستان نے تیسرا میچ جیت لیا, اور اس کے امکانات کافی واضح ہیں, وہی پچ ہوگی جو 7 اور 14 تاریخ کی پچ تھی. اب 14 اور 21 تاریخ کی جو پچ تھی وہی 28 تاریخ کو ہوگی. پاکستان نے پہلی دفعہ 127 بنائے, دوسری دفعہ 171 بنائے, تو اب تو 200 پلس بنانے کا چانس بنتا ہے. اچھا اسکور کریں, جیتے اس میچ کو, تو پھر تو مجھے خطرہ ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کو بھارت جانے میں بھی بڑی مشکل ہوگی. ان کی فیملیز کو دھمکیاں ملیں گی, ان کے ٹی وی بھی ٹوٹیں گے. ہمارے پاس, جیسے کامران نے کہا اور آپ نے انٹرو میں کہا, ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں, ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے. ابھی سے ان کے اینکرز اور شور مچا رہے ہیں کہ کیوں پاکستان سے کھیلا, انہوں نے ہمیں جنگی سلوگنز دیے, ہمیں جنگی جواب دیے. تو اگر یہ میچ ہار گئے تو ان کے اوپر تو بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے. ہاں یاسر, آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے روشن امکانات ہیں شاہد ہاشمی صاحب کے مطابق. کامران اکمل بھی آج آپٹمسٹک ہے اس ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ بھارت کے خلاف فائنل میں بھی یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. آپ شیئر کرتے ہیں ان کا یہ انتھوزیازم؟ جی بالکل, میں ایگری کرتا ہوں. اگر مورال کی بات کی جائے تو پاکستان پہلے میچ کے بعد دوسرے میچ میں کافی امپروومنٹ تھی, اور جس طرح 2 میچز جیتے ہیں, سری لنکا سے بھی جیتے ہیں اور بنگلہ دیش سے بھی جیتے ہیں, تو ابھی جو بالنگ یونٹ ہے وہ تو بہت ہی اچھا ایکٹیویٹ ہو گیا ہمارا. شاہین از لیڈنگ دا پیک, اور بہت اچھی بالنگ کی انہوں نے پچھلے میچ میں. وہی بالنگ اگر یہ ابھیشیک شرما کے اگینسٹ کریں, وکٹ ٹو وکٹ لینتھ بالنگ کریں, ان کے دیکھیں ابھیشیک شرما اوپر سے اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تو انڈیا کی ٹیم پہ ایک پریشر جو ہے نا وہ ایکسٹرا پریشر آ جائے گا, کیونکہ ابھیشیک شرما نے بڑا ان کو ایز کیا ہے, بڑا جو ہے ان کو اچھے سٹارٹ کیے, جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ لمبے سکور کر سکا, آرام سے میچز جیت سکا. تو میرے خیال سے جو پہلا وکٹ جو ہے بڑا کروشل ہے, وہ لینا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر بیٹنگ میں جو ہم لوگ ابھی تک کرتے آئے ہیں, سوری ٹو سے اتنا زیادہ کنونسنگ ہماری پرفارمنسز نہیں ہیں. لاسٹ میچ میں بھی جو سری لنکا کے اگینسٹ ہم لوگ جیتے ہیں وہ بھی بالنگ کی وجہ سے جیتے ہیں. 133 میرے خیال سے بنگلہ دیش جیسی ٹیم ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, وہ کر سکتے تھے. بٹ میں یہی چاہوں گا کہ پاکستان کو اپنی جو لمٹ, جو بیٹنگ کی جو لمٹس ہیں, جو ایبلٹی ہے, جو اسکلز ہیں, ان کو اسٹریچ کرنا پڑے گا لمٹس کو. تب جا کے آپ انڈیا کے اگینسٹ, اس ٹیم کے اگینسٹ آپ سرپرائز کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, آپ سرپرائز کر سکتے ہیں. دیکھیں فائنل کا اپنا پریشر ہوگا ڈیفینیٹلی. شاہد بھائی کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انڈیا پہ زیادہ پریشر ہے, کیونکہ وہ تو ایک تو جنگ بھی ہارے ہیں ہم سے, اوپر سے کرکٹ میں بھی اگر ہار گئے تو ان کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا.
تو ابھی تک ان کی جو ڈائجیشن ہے وہ صحیح سے ٹھیک نہیں ہوئی, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے وہ چیزوں کو. بٹ میرے خیال سے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ پاکستان اگر یہ فائنل جیت جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا. چلے جو کانورزیشن ہے ایٹ لیسٹ ہماری پچھلے جو پروگرام میں ہم گفتگو کرتے تھے, ہم پاکستان اور بھارت کے اکٹھے جو میچ کے حوالے سے اتنے زیادہ کبھی ہمیں روشن امکانات نظر نہیں آتے تھے. ایٹ لیسٹ ہماری اتنی امیدیں تو بڑھ گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیسے جی ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اب بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک جی. کامران صاحب, امپائرنگ کے بارے میں متعدد بار اس ٹورنامنٹ میں, چاہے وہ ریفری ہو چاہے وہ امپائرنگ کے سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہوں, بار بار شکایات ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ کل کے میچ کے اوپر اس سے پہلے یہ جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے, یا کل کے میچ کے اوپر یہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, کرنی تو نہیں چاہیے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے. جب سوچیں گے تو ضرور پریشر آئے گا, لڑکوں پہ, ٹیم پہ آئے گا, دھیان اس طرف سارا لگے گا. دیکھیں, امپائرز جو بھی ہے, جو بیسٹ ان کو لگا ہے ایشیا کے امپائر انہوں نے وہاں پہ وہ رکھے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی معیار بہتر ہونا چاہیے اور بہت سی جہاں پہ امپروومنٹ کے چانسز ہیں ضرور کرنے چاہیے. دیکھیں, ایک طرف دوسری طرف آپ دیکھیں پازیٹو چیز بھی ہے, ریویو بھی رکھے ہوئے دو تو وہاں سے بھی تھوڑی ہیلپ مل جاتی ہے. جو اگر ڈیسیژن بہتر نہیں ہوتا تو ہم نے دیکھا بھی ہے کئی مرتبہ امپائر ہی غلط ہوئے ہیں, ریویو بہتر ہوا ہے. تو یہ چیز تو دیکھنے والی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہے صرف سارا فوکس ہمارا کل کے میچ میں ہونا چاہیے, ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم نے جنگ تو اللہ کا شکر ہماری فوج نے, ہماری آرمی نے, ہماری ایئر فورس نے ہمیں جتوائی ہے, ہم فخر سے دنیا میں جا سکتے ہیں اور بڑی عزت بھی مل رہی ہے ہمیں, ہم اتنا ٹریول کرتے ہیں. اور اس طرف نکل جائیں, اب صرف وینیو کا سوچیں, وہاں پہ کیا کرنا ہے. اور 14 اور 21 کو جو شاید بھی بتا رہے جس پچ پہ میچ ہوا, وہاں پہ ڈیمانڈ کیا کری ہے, بیٹنگ کتنا ٹوٹل ہونا چاہیے, بالنگ کیسے کرنی ہے. ابھیشیک شرما کو آپ نے روم نہیں دینا, وہ ہٹ کے مارتا, وہ صرف 2 شاٹیں ڈھونڈتا, آگے بال ہو, بالرز کو دیکھنا پڑے گا. شاہین کا ردم آیا ہوا ہے, اس کو وکٹ ٹو وکٹ ویریشن پہ اس کو ڈیسیو کرنا پڑے گا. بیٹنگ میں تھوڑی رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی فخر کو, صاحبزادہ کو, اور اسپیشلی سائم ایوب کو, جو ہر بندہ اس کے ٹیلنٹ کی تعریف کرتا, اس نے کر کے دکھایا. لیکن وہ ٹیلنٹ اس وقت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, پرفارمنس ہوتی ہے کہ 2 سے 3 میچز صرف بیڈ میچز ہوتے ہیں. کچھ 10 میچ 12 میچز نہیں جاتے بیڈ فارم کے ساتھ. تو اس لیے اس کو تھوڑا سوچنا پڑے گا. جیسے بالنگ میں سوچتا ہے کہ میں نے کر کے دکھانا, بیٹنگ میں کرے. اس کے بعد کپتان پہ رسپانسبلٹی ہے, کپتان کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب کپتان پرفارم کرتا ہے تو ڈریسنگ روم لفٹ کر جاتا ہے, ٹیم لفٹ کر جاتی ہے, فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہے, تو باقی لڑکے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے کپتان نے کیا, ہم بھی کر کے دکھائیں گے. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ اچھی ہوگی تو انڈر پریشر انڈین ٹیم آ سکتی ہے. وہ پورا ابھیشیک شرما پہ کھیل رہا ہے. ارلی آن فرسٹ 6 اوور میں گیل اور ابھیشیک شرما آؤٹ ہو گئے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ 150-160 سے زیادہ رنز نہیں کر سکیں گے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے. چیز میں بھی 170 بھی کر لیا, اگر جلدی آؤٹ ہوئے تو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ بالنگ میں ہمارا کانفیڈنس آیا ہوا. پھر ہم سائم ایوب, نواز اس وینیو پہ بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں. تو ایکسٹرا بالرز تو بن گئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سکور بورڈ پہ اچھا ٹوٹل. یہ جو آپ نے اچھے ٹوٹل کی بات کی نا, میرا اگلا سوال ایگزیکٹلی یہ تھا شاہد ہاشمی صاحب. کل کی پچ کو دیکھتے ہوئے کیا ٹوٹل ایک ڈیسنٹ ٹوٹل ہے, ڈیفینڈیبل ٹوٹل ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے میچز میں تو 130 کو بھی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا ٹیموں کے لیے. کل کی پچ کے لیے اسپیسیفکلی ایک اچھا ڈیفینڈیبل سکور کیا ہوگا؟ دیکھیں 180 تو کرنا پڑے گا پاکستان کو, اس لیے کہ 200 پہ 200 ابھی بنے, 202 انڈیا نے بنائے, سری لنکا نے بھی 202 رن بنایا. آلدو کہ پچ ڈفرینٹ تھی, بالنگ ڈفرینٹ تھی, لیکن ہماری بالنگ ردم میں آ گئی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ میچ آپ کو بیٹرز جتواتے ہیں لیکن ٹورنامنٹ آپ کو بالرز جتواتے ہیں. جس طرح شاہین نے پچھلے دونوں میچوں میں 3 وکٹیں لی ہیں, بڑے ردم میں ہیں. حارث روف کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رنز کھاتا ہے, تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کھاتا ہے تو کیا, لگاتا بھی ہے, وکٹیں بھی لیتا ہے. ان کا اسٹرائک ریٹ یعنی ہر 15 گیندوں کے بعد ان کی وکٹ ہوتی ہے, جو کہ ایک T20 کرکٹ میں بہت اچھی اسٹرائک ریٹ سمجھی جاتی ہے. کلدیپ یادو کی سب سے زیادہ ہے ٹیسٹ پلئنگ نیشنز میں 9 کے قریب. تو اس اسٹرائک ریٹ پہ اگر کوئی بالنگ کر رہا ہے اور 40 رن دے کر بھی 4 وکٹیں لے رہا ہے, 45 رن بھی دے کر 4 وکٹیں لے رہا ہے, تو مجھے قبول ہے. تو بالرز کو پھر اس کے بعد اچھا پرفارم کرنا پڑے گا. ہماری ٹیم 180 کو بہت
اچھی طرح ڈیفینڈ کر سکتی ہے، اس میں ایبلٹی ہے. لیکن 180 یاسر صاحب یہ بنانے بھی تو ہے نا پاکستان کی. ذرا بیٹنگ ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے، اس وقت جو کیپیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ 180 پوسٹ کرنا، ایک تو پہلے ٹاس جیتنے کے بعد فیصلہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ جو 180 ایٹ لیسٹ آپ نے اگر کرنے ہیں تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ ایٹ لیسٹ ایک ڈیفینڈیبل سکور تو رکھے نا. بالرز تو پھر بعد میں آتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جس طرح شاہد بھائی کہہ رہے ہیں، یہ میرے خیال سے دبئی میں ہی ہے اور ان کو پتہ ہے سیم اسٹرپ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے فائنل کے لیے بھی، جو جس سے 2 میچز ہوئے. میرے خیال سے وکٹ ڈرائی ہوگا، ہائی اسکورنگ گیم ہوگا، اور 180 کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو وکٹ پہ ٹھہرنا پڑے گا. اگر آپ وکٹ پہ ٹھہرو گے نہیں تو آپ رن کس طرح کرو گے. جس طرح سائم ایوب کی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت اچھا پلیئر ہے، بٹ ہی ہیز ٹو اسٹے دیئر اینڈ پروو دس، اور وہ پروو اسی صورت میں کرے گا کہ وہ وکٹ پہ ٹھہرے گا. اسی طرح فخر زمان ہے، فخر زمان بھی اس کے بعد بھی ساری شاٹس ہیں، لیکن شاٹس کہاں پہ کھیلے گا؟ وہ ڈریسنگ روم میں تو نہیں کھیل سکتا نا، اندر رہے گا تو کھیلے گا. تو وکٹ پہ ٹھہرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اور بعد میں دیکھیں شروع میں صحیح ہے یہ اپنا اٹیک کریں، لیکن سم ٹائم بالر اچھے بال کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. یہ بھی گیم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے سنگل کرنے ہیں، وہاں پہ آپ نے اسٹرائک روٹیٹ کرنی ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا کیلکولیٹڈ کھیلیں اور پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلیں. آئی تھنک پریشر جو ہے وہ انڈیا پہ زیادہ ہوگا اگر ہم نے اچھا سٹارٹ لے لیا بیٹنگ میں یا بالنگ میں، تو پریشر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا دکھائی دے گا ہمیں کل کے میچ میں. تو دس از مائی پرسنل ایک میرا اپنا خیال ہے. ہاں یوزلی ویسے اگریمنٹ ہوتا نہیں ہے وہ آپ لوگوں کا آپس میں، لیکن اس بات پہ تقریباً سب کا یہ اگریمنٹ ہے کہ جی کل پریشر زیادہ انڈیا پہ ہے، پاکستان کے لیے لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے، بہت روشن امکانات ہے، پاکستان ایک اچھی فائٹ دے سکتا ہے. کامران، محمد نواز کی بولنگ اور بیٹنگ میں ہم نے دیکھا اچھی کارکردگی آئی اور اس وقت وہ فارم میں آ گئے. ان کے پچھلے 2 میچز میں ان سے بولنگ نہیں کروائی گئی. ان کا فارم میں آنا فائنل میں پاکستان ٹیم کے لیے کتنا مددگار ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور 21 تاریخ کو تو بالنگ کروائی نہیں گئی تھی، پھر سری لنکا کے خلاف بالنگ نہیں کروائی تھی. ٹھیک ہے سری لنکا کے خلاف موقع نہیں بنا، فاسٹ بالر نے اوپر سے آؤٹ کیے ہیں، اپنے مین بالروں سے وہ بالنگ کروا رہے تھے. لیکن ٹرائی نیشن کے بعد جب جیتے ہیں تو کوچ نے کہا تھا یہ ہمارا بیسٹ اسپنر ہے، تو اس لیے اس پہ کانفیڈنس رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ بیٹنگ میں آپ کو پرفارم کر کے دے رہا، بالنگ میں جیسے لاسٹ میچ میں اس نے بالنگ کر کے دی ہے. اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے کہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آ کے 25-30 بڑا کوئک کر رہا ہے، بالنگ میں آؤٹ کر کے دے رہا ہے. تو ایسی پرفارمنس پاکستان ٹیم میں ہونی چاہیے. ایک ٹیم کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، اور ایک پریشر رہتا ہے دوسری ٹیم پہ کہ ابھی نواز نے آنا ہے، اس نے بیٹنگ کرنی پھر بالنگ بھی کرنی ہے. سب سے پہلے ہے کہ اوپنر جو ہمارے ہیں وہ پہلے اوور میں یہ نہ سوچے کہ ہم 180-190 کرنے جا رہے ہیں. 1-2 اوور کرکٹنگ شاٹس پہ رہے، اس کے بعد دیکھیں کہ پچ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، کتنا ٹوٹل ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ گیم اویئرنیس ساری آتی ہے ایسے کہ پتا چلتا ہے کہ میچ کو کیسے لے کے جانا ہے. تو ہمارے اوپنرز کو یہ دیکھنا چاہیے، نمبر 3 کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ اگر 180 والا تو پھر 2 اوورز کے بعد ٹارگٹ کرے بولرز کو، کس بولر کو کرنا. یہ نہیں کہ بمراہ کو کر لینا ہے، کلدیپ یادو کو کر لینا. لیکن 21 والے میچ ان دونوں بالروں کو بیٹسمینوں نے بڑا اچھا کھیلا اور بڑا پازیٹیو کھیلا. پازیٹیو رہنا چاہیے، اچھی اپروچ ہونی چاہیے. ہم لوگ پازیٹیو کو سمجھتے ہیں کہ بس مڈ وکٹ چھکے مارتے جانا ہے، اسٹرائک روٹیٹ نہیں کرتے. ہمارے ڈاٹ بال بہت زیادہ ہو رہے ہیں، باؤنڈری لگانے جا رہے ہیں پاور پلے میں. اگر باؤنڈری نہیں لگ رہی تو اسٹرائک روٹیٹ کرے، ڈاٹ بال کم ہوں گے تو ایسے اسکور بورڈ بھی چلے گا. تو اس پلاننگ کے ساتھ ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا. ٹاپ 3 کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کل فائنل ہے. پھر بار بار کہتے ہیں کہ پریشر سارا ان کی ٹیم پہ ہے. آپ صرف اپنا گیم پلان اچھا کریں، اچھی اپروچ، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے جو انڈین ٹیم کو انڈر پریشر کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں ایز اے بیٹر ٹاپ 3 پہ ہے. صحیح. اب شاید صاحب سائم ایوب جو ہے وہ لگتا ہے وہ جلدی میں ہوتے پرفارم نہیں کر پا رہے، آؤٹ ہو جاتے. میں شاہد افریدی کا اس پہ تبصرہ سن رہی تھی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ سائم ایوب بار بار اپنی اننگز دیکھیں. ان کی کل کی پرفارم کرنا کتنا ضروری ہے فائنل کے اندر؟ بہت ضروری ہے. ظاہر فائنل ہے اور ان کو پروو یہ کرنا ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور وہ بگ میچ پلیئر بھی ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے 4-0 بنائے، نہیں آ رہی ان کی بیٹنگ صحیح سمجھ میں آ رہی. ٹینٹیٹو شاٹ کھیل رہے ہیں، آدھا شاٹ کھیل رہے ہیں. کرکٹ میں آدھا شاٹ آپ نہیں کھیلتے. اگر آپ آدھا شاٹ کھیلتے ہیں تو آپ بالر اور فیلڈر کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اب جب آپ ٹینٹیٹو شاٹ کھیلیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ سیدھی فیلڈر کے ہاتھ میں جاتی ہے. پورا شاٹ کھیلیں، گھبرائیں مت اور اس ریزلٹ سے مت گھبرائیں. ٹھیک ہے اگر
4-0 हो गए, 5-0 भी हो सकते हैं खुदा ना खास्ता, लेकिन साथ ही साथ अगर आप पूरा शॉट खेलेंगे, अच्छे इंटेंट के साथ खेलेंगे, हो सकता है आप 60-70 रन बना दें, आप मैच विनिंग्स एक इनिंग्स खेल दें। और टर्न करने के लिए सबसे अच्छा मैच यही होता है, बिग मैच, उसमें परफॉर्म करें और सारे लोगों को भुला दें जो ओलंपिक्स के से वो बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं कि 4-0 हो गए, 5-0 हो गए, सबको भुला दें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से। यासिर, फखर जमान जो है कोई परफॉर्मेंस जब उनकी हो खासतौर पे भारत के खिलाफ तो वो मैच में जान डाल देते हैं, इस बार वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फखर जमान तो सीक्रेट वेपन थे ना भारत के खिलाफ मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से। यासिर जी बिल्कुल, फखर ने ओवर द ईयर रिसेंट पास में भी और हमेशा उसने भारत के अगेंस्ट बड़े मैच में परफॉर्म किया। थोड़ा सा उनको भी अपना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वो जल्दी कर दें। मेरे ख्याल से फखर भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो जितना टाइम अंदर गुजारेंगे वो अपोजिशन पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है। वो ऐसे प्लेयर है कि एक ओवर में 20 भी ले सकते हैं। तो जब प्लेयर की इतना, जब उसका रोब हो, जब माशाल्लाह उसका इतना नाम हो कि यार सबको उसकी एबिलिटी का पता है कि यार 20 से 25 भी कर सकता है एक ओवर में, तो उसका काम तो ये होना चाहिए कि यार मैंने अंदर रहना है। जितना वो अंदर रहेगा पाकिस्तान टीम को उतना फायदा है, जितनी देर तक वो रहेगा उतना फायदा है। और मेरे ख्याल से फखर बिल्कुल अच्छी टच में भी है, ये भी नहीं है कि यार बॉल उनके बल्ले पे नहीं आ रहा या उनको बॉल नजर नहीं आ रहा, या और इंटेंट भी उनकी पॉजिटिव है। थोड़ा सा गेम प्लान करने की जरूरत है फखर को, एंड आई होप इंशाल्लाह ही विल डिलीवर। जिस तरह कामरान ने बात की कि बुमराह और जिस तरह कुलदीप यादव है, बड़े मैच में अगर ये आप लोगों ने इनके अगेंस्ट इनको लिवरेज दे दी तो फिर हमारे लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलना चाहिए, अपने जो है अपने नर्व्स को, अपने आप को काम रखें। बिग मैच है, एंजॉय द गेम। और सब जो है मैच विनर्स हैं इस टीम में, सब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, सब पाकिस्तान को जिता सकते हैं। तो बस किसी एक पे नहीं छोड़ेंगे यार, तुम जो हो तुमने करना है, हर कोई अपने ऊपर ले। और यही मौका है, परफॉर्म दिखाए, यही मौका है अपना नाम बनाए। बड़ा मैच और एक यादगार मैच है। यादगार मैच इसलिए है कि जो इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड स्पोर्ट्स, दैट इज नॉट पॉजिटिव। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपने मुकाबला करना भी है तो ये ऐसे पॉलिटिकल मैसेजिंग में इशारेबाजी भी ना करें। भी आपका बल्ला और आपकी गेंद आपके पास है, उसके जरिए आप अपने तमाम जो भी अग्रेशन है, आपकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसके जरिए आप दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान अकमल, यासर हमीद, शायद आशफी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।